बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 12 सितंबर है, सोमवार का दिन, सन 2022। सुबह का वक्त, खूबसूरत सुबह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह खैर एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, तरोताज़ा हैं? छुट्टी गुजारने के बाद उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे, आमीन। जी नाजरीन, हिंदुस्तान की तारीख को देखते हुए, आगे बढ़ते हुए, चुंगियाँ मारते हुए, बड़ी फुर्तीली चाल चलते हुए हम पहुँचे हुए हैं 17वीं सदी के आगाज़ में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का चौथा चश्मो चराग, चौथा बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर तख्त पर विराजमान है। ताजे ताजे हिंदुस्तान उसके साथ पे सजा हुआ है और वो पूरी आबोताब के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरे रोब और दबदबे के साथ हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है। आज मैं आपको एक ख़ास उसकी ज़िंदगी का चैप्टर बताने जा रहा हूँ। वो जो चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत इंतहाई, उसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी इंतहाई अहमियत दर्जा दे सकते हैं आप, और वो है नूर जहाँ का करैक्टर, उसका रोल। नूर जहाँ नाम की जो औरत आई है हिंदुस्तान की तारीख में, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। इसके लिए हमें एक दो नहीं बल्कि मुमकिन है 3 प्रोग्राम करना पड़े। अगले 3 दिन यही नूर जहाँ पे बात करना पड़ेगी। पता है क्यों? इसलिए कि शहनशाह जहांगीर ने हिंदुस्तान पर टोटल 23 ईयर्स यानी 23 साल हुकूमत की है, और इन 23 सालों में एक ऐसी औरत उसकी बीवी थी जिसका नाम नूर जहां था। असली नाम था मेहरुन्निसा। प्यार से वालिदैन इसे मेहरू कहा करते थे। और ये कैसे इसकी ज़िंदगी में आई, और फिर इसने हिंदुस्तान पर अमली तौर पर 16 साल तक नूर जहां के पास थे सारे शहनशाह के, बादशाह के सारे इख्तियारात, सारे छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा फैसला करने में ये बाइख्तियार औरत थी नूर जहां। इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। आज से शुरू करते हैं, क्योंकि इसकी है अहमियत के बगैर, इसके तज़किरे के बगैर जहांगीर का, शहज़ादा सलीम का जो दौरे हुकूमत है वो अधूरा रह जाता है। जी नाजरीन, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये इसका बाप, जिसका नाम था मिर्ज़ा गयासुद्दीन, मिर्ज़ा गयासुद्दीन नाम का एक आदमी ईरान के शहर तेहरान में रहायश पजीर था। नाम क्या था? मिर्ज़ा गयासुद्दीन। ये मुलाहिजा फरमाएं। ईरान का शहर था, अब भी है, तेहरान। इसमें रहायश पजीर था ये बंदा। और ये मिर्ज़ा साहब जो थे, इनके वालिद का नाम था मोहम्मद शरीफ, ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, ख्वाजा मोहम्मद शरीफ। ये साहब जो थे ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, ये पढ़े लिखे आदमी थे, तालीम याफ्ता थे, और मुल्की सतह पर इन्होंने मुख्तलिफ मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रियों में बतौर मैनेजर, बतौर अकाउंटेंट, बतौर कैशियर काम किया हुआ था। फिर क्या हुआ कि फिर जवाल आया इस इंडस्ट्री पर ईरान में। उसी ये 16वीं सदी की बात है, ये मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा 17वीं सदी से हटकर, क्योंकि ये किस्सा 15वीं सदी के आखिर में स्टार्ट होता है नूर जहां का। नूर जहां बहुत ही अहम करैक्टर है, अहम रोल है जहां मुगलिया सल्तनत के चौथे शहनशाह जहांगीर यानी शहजादा सलीम के दौर का, उसकी बादशाहत के दौर का। मिर्ज़ा ख्वाजा मोहम्मद शरीफ का बेटा मिर्ज़ा गयासुद्दीन, और रहने वाले थे ईरान के शहर तेहरान के, वहाँ के ये बाशिंदे थे, शहरी थे। इसकी शादी हुई थी, बाप ने इसकी साथ शादी मिर्ज़ा गयास की थी असमत बेगम के साथ। इस बीबी का नाम था असमत बेगम। ये भी पढ़ी लिखी खातून थी,
پڑھے لکھے خانوادے سے تعلق تھا اس کا، یہ عصمت بیگم کا۔ اب ہوا کیا کہ مرزا شریف صاحب، خواجہ شریف صاحب، خواجہ محمد شریف صاحب جو تھے وہ قضائے الہی سے وفات پا گئے، اور پھر ان کے دن جو کہ پہلے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا یہ فیملی، یعنی متوسط خاندان تھا مالی لحاظ سے، وہ اتنے امیر نہیں تھے، غریب بھی نہیں تھے لیکن امیر بھی نہیں تھے، اچھا خاصا گزر اوقات چل رہا تھا، لیکن باپ کی تنخواہ پر۔ باپ کی وفات کے بعد بیٹے نے بڑی کوشش کی کہ میرے پاس تھوڑا بہت تجربہ ہے اس کام کا، باپ کی وجہ سے، باپ کے ساتھ ٹریول کرنے کی وجہ سے، باپ کے ساتھ ایسوسیشن رہنے کی وجہ سے۔ اب مرزا غیاث الدین نے بڑے ہاتھ پیر مارے کہ مجھے کسی فیکٹری میں اس طرح کی کوئی جاب مل جائے، لیکن نہ ملی بدقسمتی سے، اور گھر میں نوبت فاقوں تک آ گئی۔ تو اس نے اپنے ایک باپ کے ایک قریبی دوست کے ساتھ رابطہ کیا جس کا نام تھا ملک مسعود۔ ملک مسعود صاحب جو تھے، اس وقت دور تھا ہندوستان میں اکبر بادشاہ کا، یہ جب کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، جب کا یہ قصہ سٹارٹ کر رہا ہوں، اس کو چلا کر لے کر کے آئیں گے اگلے بادشاہ یعنی جہانگیر کے دور میں، لیکن سٹارٹ تو یہیں سے کرنا پڑے گا۔ خیر 1576 میں ان صاحب نے وفات پائی، خواجہ محمد شریف نے 1576 میں ان کی فوتیدگی ہو گئی، وفات پا گئے خواجہ صاحب، جس کی وجہ سے گھر کے مالی حالات خراب ہوئے۔ تو بیٹے نے یعنی مرزا غیاث الدین نے اپنے باپ کے ایک دوست ملک مسعود کے ساتھ لاہور میں رابطہ کیا۔ اس کو پتا تھا کہ مجھے نوکری اگر کہیں سے جاب مل سکتی ہے تو وہ ہندوستان میں مل سکتی ہے آسانی سے، بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی سفارش کے، اس لیے کہ ملک مسعود جو اس کے باپ کا قریبی دوست تھا، اکبر بادشاہ کا بڑا قریبی تھا، دوستانہ تعلقات تھے کس کے؟ ملک مسعود کے۔ یہ لاہور کا رہنے والا تھا، ملک مسعود یہ لاہور کا رہنے والا تھا۔ ملک مسعود، یہ پرسنالٹی اب آتی ہے پکچر میں۔ ملک مسعود یہ خواجہ محمد شریف کا دوست تھا، اس ناطے جب باپ فوت ہوا تو اس کے بیٹے مرزا غیاث الدین نے اپنی فیملی کے ہمراہ، پورے خاندان اور رشتہ داروں کے ہمراہ لاہور کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، روزگار کے سلسلے میں، فاقوں سے تنگ آ کر، غریبی سے تنگ آ کر۔ اب انہوں نے وہاں سے روانگی اختیار کی اور ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ ہو لیے، بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی جاب مل جائے گی، اور وہ بھی شہنشاہ اکبر کے دربار میں، آگرہ میں، کیپٹل سٹی آف ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان کے بڑے ملک میں، اچھی تنخواہوں پر، اچھی مراعات پر، پرکشش تنخواہوں کے ساتھ وہاں نوکری ملنے کے امکانات تھے۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت سے ان کے واقف کار اور دوست احباب ہو لیے اپنی فیملیز کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ۔ یوں مرزا غیاث الدین اپنی فیملی، خاندان کو لے کر تہران سے روانہ ہوا، رستے میں افغانستان پڑتا تھا، جہاں پہ آ کر ان کو رکنا پڑا، اور وہاں پہ قندھار میں یہ قیام پذیر تھے 1576 میں، اسی سال میں وہاں پہ ان کو قیام کرنا پڑا کچھ دن، اور وہاں پہ اس کی بیوی عصمت بیگم کے بطن سے ایک چھوٹی بیٹی نے جنم لیا۔ ان کی پہلے سے ایک بیٹی تھی، لیکن دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے قندھار میں، افغانستان کے شہر میں، سفر کے دوران۔ اب باپ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو مرزا غیاث الدین صاحب تھوڑے افسردہ ہوئے، بد دل بھی ہوئے، کچھ دن روتے بھی رہے، لیکن آخر کار جب زچہ اور بچہ کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تو انہوں نے رخت سفر ایک دفعہ پھر سے باندھا اور ہمت کر کے لاہور کی طرف چل پڑے۔ ماں بیٹی کو جب تھوڑا طاقت آ گئی تو پھر وہ چلنے کے قابل ہو گئیں، سفر کرنے کے قابل ہو گئیں،
تو یہ پھر سے اپنا انہوں نے سفر جاری کیا اور لاہور پہنچے 1576 میں ہی، اسی سال میں۔ یہ 3 بڑے واقعات مرزا غیاث الدین کی زندگی میں اس کے ساتھ پیش آئے۔ باپ فوت ہوا، ہجرت کرنا پڑی، اور دوسری بیٹی پیدا ہوئی رستے میں قندھار میں۔ یہ 3 بڑی باتیں تھیں 1576 کے واقعات۔ خیر یہ پہنچتے ہیں جی لاہور میں ملک مسعود کے پاس، اور وہاں پر سارے لوگوں نے مل کر اپنی چھوٹی بیٹی کا نام رکھا مہر النساء۔ مہر النساء نام رکھا ہے اس کا۔ آپ کو لکھ کر دکھا دوں مہر النساء کیسے لکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ سارے لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایسا کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، بہرحال لکھ دیتا ہوں۔ مہر النساء، یہ نام رکھا جی چھوٹی بیٹی کا، مہر النساء۔ یہ اب کیا ہوا، ملک مسعود نے بڑا پروٹوکول دیا ہے ان سارے لوگوں کو، ان کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ گھر میں پناہ بھی دی، ان کو ان کے کھانے اچھے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور رہائش گاہ کا انتظام بھی بہت خوبصورت کیا، بڑی مہمان نوازی کی۔ اور جا کر اب ملک مسعود نے پہلے تو اپنے دوست کے بیٹے غیاث الدین مرزا سے ساری کہانی سنی، اور یہ پوچھا کہ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، تم کیا کیا جانتے ہو، کیا کر سکتے ہو۔ اس نے ساری باتیں جا کر ملک مسعود نے آگرہ میں اپنے دوست شہنشاہ اکبر کی گوش گزار کی۔ اس کو بتایا کہ میرا ایک یہ مہمان ہے اور میرا یہ چاہنے والا ہے، میں اپنی ذمہ داری پہ، اپنی ضمانت پہ اس کو آپ کے دربار میں ملازم رکھنے کی سفارش کرتا ہوں، اور یہ اس کی کوالیفیکیشنز ہیں، اس کا تجربہ ہے، اس کے باپ کا یہ پیشہ تھا۔ ساری تفصیل بادشاہ کے سامنے رکھی تو شہنشاہ اکبر نے فوری طور پر اس کو ایک چھوٹے درجے کا ملازم بھرتی کر لیا۔ یہ خوشی کی خبر مل گئی مرزا صاحب کی فیملی کو، اور یوں مرزا صاحب نے اپنی فیملی سمیت سرکاری رہائش گاہ آگرہ میں چلے گئے، جہاں پہ اس کو جاب ملی تھی۔ آگرہ میں جہاں تخت تھا، کیپٹل سٹی تھا، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مغلیہ سلطنت نے علامتی طور پر تو تخت دلی کو ہی اپنا کیپٹل سٹی رکھا، لیکن عملی طور پر زیادہ تر ان کی بیٹھک آگرہ میں رہی ہے۔ یہ میں پچھلے پروگراموں میں بھی بتا چکا ہوں، امید ہے آپ کو یاد ہوگا۔ خیر وہاں پہنچنے کے بعد دن تھے کہ گزرتے گئے۔ مہر النساء بہت چھوٹی بچی تھی، اسی سرکاری محلات میں، سرکاری رہائش میں اس کی پرورش ہوئی۔ وہاں سے اس نے گڈی اور پٹولوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنا بچپن گزارا، اور اس کی خوبصورتی، ذہانت اور حاضر جوابی کے قصے سب عورتوں کی، محلے داروں کی زبان پر تھے۔ اس لڑکی کے بارے میں سارے لوگ پیار سے اسے مہرو کہا کرتے تھے، مہرو، مہر النساء کی بجائے مہرو، مہرو کے نام سے یہ مشہور ہوئی۔ خیر اب ایک دوسرا کریکٹر پکچر میں آتا ہے، ایک اور کریکٹر، وہ بھی بڑا اہم ہے، میں یہاں پہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کا نام تھا علی کلی خان۔ علی کلی خان ایران کا ایک جری جرنیل تھا، سردار تھا، اور اکبر کے زیر سایہ، اکبر کی حکومت میں اس نے بہت سی مہمات میں، جنگوں میں حصہ لیا، اور اپنی بہادری اور دلیری کے، فتح یابی کے جھنڈے گاڑے۔ اکبر کی نظر میں اس کا بڑا عزت اور احترام تھا علی کلی خان کا۔ اور ہوا یہ کہ جب اس کا پتہ چلا اسے شہزادہ صاحب کو، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کو اپنے ساتھ لیا ایک جنگی مہم کے لیے۔ تو میواڑ کی جنگی مہم تھی ناظرین، میواڑ، وہ مہم تھی میواڑ کی۔ میواڑ ایک ریاست کا نام تھا، ایک بہت بڑے ضلع کا نام میواڑ۔ وہاں پہ ایک جنگی مہم پیش آئی، اور وہاں پر جانے کے لیے جو مغلیہ فوج تھی اس کی کمانڈ تھی شہزادہ سلیم کے ہاتھ میں،
اور بادشاہ اکبر نے نہایت عقل مندی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے علی کلی خان کو اس کے ماتحت کر دیا، اس جرنیل کو۔ یہ میں پھر بتا دوں، علی کلی خان یہ پیدا ہوا تھا ایران میں، یوں اسے ایرانی نیاد کہا جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی ساری ہندوستان میں گزری بطور جرنیل۔ اس نے میواڑ میں جا کر شہزادہ سلیم کی کمانڈ میں بہادری کے ایسی داستانیں رقم کر دی کہ اس نے مخالفین کو، جو باغی تھے، ان کے سروں کو اس طرح سے کچلا جیسے ریت کی دیوار کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی پلاننگ، اس کی دیدہ دلیری، اس کی جرت، اس کی بہادری اور اس کی جنگی خدمات کے نتیجے کے طور پر شہزادہ سلیم نے اس کو شیر افغن کا لقب دیا، خطاب دیا اس بندے کو، اور اس کی مزید ترقی ہوئی۔ اس کا نیا نام بنا میواڑ کے جو مہم تھی، اس کے بعد اس کا نام بنا شیر افغن۔ یہ نام یعنی شیروں پر حکومت کرنے والا، شیروں کو قید کرنے والا، شیروں کو پکڑنے والا، یعنی انتہائی دلیر، بہادر اور جنگجو۔ یہ خطاب دیا شہزادہ سلیم نے، اور اپنے باپ کو بھی آ کر بتایا اس کی بہادری کے بارے میں، اس کی کارکردگی کے بارے میں، اس کی دیدہ دلیری کے بارے میں۔ اکبر بھی بہت خوش ہوا اور اس کو ترقی دی گئی، مزید ترقی، اور اس کی تنخواہ میں اور رینک میں اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جب بغاوت کی ہے شہزادہ سلیم نے اپنے باپ اکبر کے ساتھ، میں نے آپ کو بتا دیا ہے پچھلی قسطوں میں، تو شیر افغن نے اکبر کا ساتھ دیا، جو کہ اس کے ذہن میں شہزادہ سلیم یعنی بادشاہ جہانگیر کے ذہن میں تھا وہ ساری بات۔ اسے رنج اور غم تو ضرور تھا، غصہ بھی تھا، مگر اس نے بدلہ نہیں لیا۔ جب یہ بادشاہ بنا نا، تو اس نے اسے بدلہ اس لیے نہیں لیا، اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو اس نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا اپنے مخالفین کے لیے، شہنشاہ جہانگیر نے بادشاہ بنتے ہی، سرکاری طور پر تاج پوشی کرتے ہی۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ 1605 میں 24 اکتوبر میں اس کی سرکاری طور پر تاج پوشی ہوئی شہنشاہ جہانگیر کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اس نے وہ شیر افغن سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اس سے پہلے کیا ہو چکا تھا، جب اکبر ہی ابھی بادشاہ تھا اور مہر النساء ہو گئی تھی 16 سال کی، اور سن چل رہی تھی 1552 میں، ایک خاص واقعہ ہوا جو آپ کے گوش گزار کرتا۔ 1592 کا سال، مہر النساء کی منگنی ہو گئی 16 سال کی عمر میں۔ کیونکہ اس کا باپ ایرانی تھا، مرزا غیاث الدین، اس نے مرزا شیر افغن خان، یعنی اس کا پرانا اور اصلی نام تو میں آپ کو پہلے بتا دیا، وہ شیر افغن نہیں تھا، یہ شہزادہ سلیم نے دیا تھا۔ اصلی نام تھا اس کا علی کلی خان۔ شیر افغن کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی ایرانی سردار تھا، یہ بھی ایرانی سردار تھا، ایک دوسرے کے واقف نکل آئے، ایک دوسرے کے قریبی نکل آئے، تو اس نے اپنی بیٹی کی منگنی 16 سال کی عمر میں 1592 میں مہر النساء کی منگنی کر دی شیر افغن کے ساتھ۔ ہندوستان پہ حکومت تھی اس وقت کس کی؟ شہنشاہ اکبر کی۔ اب اس کے کان میں خبر پڑی، شہزادہ سلیم کے کان میں، جو محل میں کام کرنے والی عورتیں تھیں، کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں، انہوں نے آ کر بتایا کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، حاضر دماغ ہے، ذہین فتین ہے، جسے مہرو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی تعریفیں سننے کے بعد اس نے کہا، شہزادہ سلیم نے، کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان عورتوں نے کہا جی کوئی بات نہیں،
وہ بھی آپ کے ایک معمولی ملازم کی بیٹی ہے، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. وہ جتنی جسمانی طور پر خوبصورت ہے اتنی ہی ذہنی طور پر بہترین لڑکی ہے. بڑی تعریفیں اس نے سنی. جب اس کو لایا گیا شہزادہ سلیم کو دکھانے کے لیے اس لڑکی کو، تو شہزادہ سلیم کو پسند آ گئی. اس نے اس کے باپ سے کہا کہ منگنی ختم کر دو اس کے ساتھ، اس کی شیر افغن کے ساتھ، اور میرے ساتھ اس کا نکاح کرو. یہ بات بہت بری لگی مرزا غیاث الدین کو، ملازم تھا اکبر کا. اس نے کہا کہ میں ایرانی نیاد ہوں اور میں اپنی زبان سے پھرا نہیں کرتا، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا نہیں ہے. منگنی ہو گئی ہے نا تو اب وہیں پہ رہے گی اس کی منگنی، اور آئندہ آپ یہ سوچنا بھی نہ. شہزادے کی بات اس کی ضد بن گئی. اب اس کی خوشی، اس کی خواہش ضدی طور پر سامنے آنے لگی، اور اس نے اپنے باپ سے پرزور مطالبہ کر دیا اکبر بادشاہ نے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، کہ مہر النساء سے شادی میں نے کرنی ہے. باپ نے، اکبر نے ڈانٹا، انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا. اس نے کہا یہ کیا بکواس ہے، وہ ہمارے ایک خادم کی بیٹی ہے اور دوسرا اس کی منگنی ہو چکی ہے. آپ شہزادہ ہو، آپ کو کسی شہزادی سے آپ کی شادی کریں گے. پہلی شادی ان کی اس وقت ہو چکی تھی شہزادہ سلیم کی، اس کا بیٹا خسرو بھی پیدا ہو چکا تھا، مگر یہ چاہتا تھا میری دوسری شادی مہر النساء سے کر دے. اکبر کو یہ بات، یہ خواہش شہزادے کی بہت انتہائی بری لگی، اور اس نے خفگی کا، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے خوب ڈانٹ پلائی. مگر شہزادہ تھا کہ اس نے اپنے دل میں گرہ بٹھا لی. اب کیا ہوا کہ 1596 میں مہر النساء کی شادی ہو جاتی ہے شیر افغن کے ساتھ. مرزا غیاث الدین جو مہر النساء کا باپ تھا، اس نے شادی کر دی 1596 میں. یعنی 2 سال منگنی رہی. اس وقت اس لڑکی کی عمر 16 سال تھی. 1594 میں اس کی جب شادی ہوتی ہے شیر افغن کے ساتھ، تو مہر النساء کی عمر تھی تقریباً 18 سال. 18 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی گئی. لیکن شہزادہ سلیم نے اس کو اپنی ضد بنا لیا. اب وہ کر کچھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ حکم صرف اکبر کا چلتا تھا، باپ کا. یہ چیز بھی اس نے اپنے دل میں، اپنے دل و دماغ کے کسی کارنر میں بٹھا لی. پھر آگے جا کر اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، کہ یہ واپس آ کر شہزادے یعنی شہنشاہ جہانگیر کی بیوی کیسے بن گئی. اگلی قسطوں میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا. پہلے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا خاتمہ یہیں پہ کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ آپ کا پسندیدہ بہترین سیگمنٹ، آج کا لفظ. جو آج کا لفظ آپ کے لیے لایا ہوں وہ بہترین اور خوبصورت ہے. وہ ہے لفظ کوس. آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا. کوس، کوس کا لفظ ناظرین سنا ہوگا آپ نے، کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا. کہا جاتا ہے کہ جی فلاں شہر تو یہاں سے کوسوں دور ہے، یا کوسوں کا فاصلہ ہے، کئی کوس کا فاصلہ ہے. یعنی دوری کو ناپا جاتا تھا کوس کے ساتھ. یہ پیمانہ تھا. یہ پیمانہ ہندوستان میں رائج ہوا. سب سے پہلے بابر کی سلطنت چھننے کے بعد مغلیہ خاندان کی حکومت کا آغاز ہندوستان میں ہو چکا تھا، لیکن اس پر جو شب خون مارا، جو مداخلت کی اور خود حکومت کی، جس کا نام تھا شیر شاہ سوری، اس نے اس کا آغاز کیا کہ زمین کو ناپنے کے لیے، ناپنے کا، پیمائش کرنے کا پیمانہ اس لیے بنایا کہ اس کا حکم تھا کہ سڑکوں کے اوپر ہر کوس پر ایک چوکی تعمیر کی جائے جہاں پہ پولیس کے گارڈز رہا کریں، تاکہ مسافروں کی اور تاجروں کی مالی حفاظت ہو سکے، ان کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھا جا سکے. اب کوس کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ اب کریں تو کریں کیا، فاصلہ کیسے مقرر کریں.
تو اس نے ایک طریقہ نکالا اپنے ماہرین کے مشورے کے ساتھ. کس نے؟ شیر شاہ سوری نے. کہ رات کو کتے کے بھونکنے کی آواز جہاں تک سنائی دیتی ہے وہ ایک پیمانہ مقرر کر لیا جائے، فاصلاتی پیمانہ، سفر کو ناپنے کا، دوری کو ناپنے کا پیمانہ. کتے کی آواز، کتے کو رات کو بھونکنے پہ لگایا گیا اور وقفے کے ساتھ دور تک لوگوں کو کھڑا کیا گیا اور پھر ان کو باری باری بلایا گیا. ایک نے کہا جی میں پہلے نمبر پہ تھا مجھے سنائی دی ہے، دوسرے نے کہا میں بھی دوسرے نمبر پہ تھا مجھے بھی سنائی دی ہے. جہاں جہاں تک سنائی دینے والے آتے رہے وہاں تک تو ٹھیک. جہاں بندوں نے کہا کہ ہمیں سنائی نہیں دی کتے کی آواز بھونکنے کی، اس نے کہا بس یہ طے پا گیا کہ یہ یہاں سے کتے سے لے کر جہاں پر کتا بھونکا وہاں سے لے کر پمیش کر لو کہ اس کی آواز کہاں تک گئی ہے، رسی کے ساتھ یا دھاگے کے ساتھ اس کی پمیش کر لو. لو جی اس فاصلے کو نام دیا گیا کوس. کوس ہندی زبان کا لفظ ہے، ہندی سے اردو میں آ گیا، استعمال ہو رہا ہے. بعد میں جب گز کی آ گئی نا، گزوں کی ایجاد ہو گئی تو ناپا گیا، پیمائش کی گئی تو ایک کوس میں 3000 گز تھے. 3000 گز کا ایک کوس ہوا کرتا تھا. بعد میں پھر تاج برطانیہ نے، ملکہ الزبتھ دوم نے اس کو میل ایجاد کر دیا اور میل کے لیے جو گز رکھے تھے وہ 1760 تھے. میل جو تھا نا اس میں 1000، یہ کوس میں تو 3000 تھے گز. اب میل میں جو گز تھے نا، میل میں وہ 1760 تھے. جی جو انگریز بادشاہ نے بلکہ ملکہ نے میل نکالا اس میں گز تھے 1760. بعد میں کلومیٹر آ گیا. اور مزے کی بات بتاؤں، امریکہ اور کینیڈا جیسے ملکوں میں آج بھی میل ہی رائج ہیں، وہاں پہ کلومیٹر نہیں ہے. ہم زیادہ ترقی کر گئے ہیں کہ ہم نے میلوں سے نکل کر کلومیٹرز کو اپنا لیا. خیر یہ علیحدہ چیز ہے جو بعد میں بات کرنے کی ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ناظرین کوس کسے کہتے ہیں، کیوں بنا، کیسے بنا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی لمبائی کتنی تھی، یہ آپ جان چکے. پروگرام کا تیسرا اور آخری مزیدار سیگمنٹ، آج کی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ناظرین، وہ بڑی مزے کی ہے. بات یہ ہے گریہ زاری کرنا یعنی رونا انسانی جذباتی ایک حالت ہوتی ہے، انسانی جذبات کا ایک حصہ ہے، بری بات نہیں ہے. جس طرح سے انسان ہنسنا جو ہے وہ اس کا ایک جذبے کا نام ہے، اسی طرح سے رونا بھی ایک انسانی جذبے کا نام ہے. یہ بری بات نہیں ہے، مگر اس میں نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے. یہ دو عنصر اس میں نہیں، آپ کے رونے میں نہیں ہونے چاہیے، مایوسی اور نا امیدی. پتہ ہے کیوں؟ مایوسی جو ہوتی ہے نا، یہ جو نا امیدی ہوتی ہے، یہ ایمان کی کمزوری کا دوسرا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین، ایمان اور اعتقاد کی کمزوری کا نام مایوسی ہے. اللہ پاک نے منع فرمایا اس سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. کہا جاتا ہے، عقل مند کہتے ہیں اگر ہنسنا ہو تو دنیا والوں کے سامنے ہنسو، اور اگر رونا ہو نا تو اپنے خالق کائنات کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے اکیلے میں رویا کرو. اسے آپ کے آنسوؤں کی قدر بھی ہے، وہ آپ کے رونے کا مذاق بھی نہیں اڑائے گا اور آپ کے ان باتوں کو بھی سمجھ جائے گا جو ابھی آپ نے زبان سے نہیں نکالی، صرف آنسو گرائے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں.
اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. خوش رہیں، خوش رکھیں. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.